मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बैतुल मक़दस की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ा जिरगा बुलाया, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज के तमाम सिपाह सालार, तमाम सरदार, वज़ीर, मुशीर और तमाम साथी उस जिरगे में मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सबसे मुखातिब हुए और फरमाने लगे, बैतुल मक़दस की फतह के बाद हमने अपनी फतूहात को रोकना नहीं बल्कि जारी रखना है और हम अपनी आखिरी सांस तक आने वाली नस्लों के लिए फतूहात जारी रखेंगे। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक सिपाह सालार खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बहुत सारी जंगों और बैतुल मक़दस की फतह में हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए और कसीर तादाद में ज़ख्मी हैं, जो अब आगे मुस्तकबिल में लड़ने के काबिल नहीं रहे। लिहाजा हमें अपनी फतूहात मज़ीद जारी रखने के लिए बहुत सारे सिपाहियों की ज़रूरत पड़ेगी। सिपा सालार के अल्फाज सुनकर बाकी वज़ीरों ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया। तो ये सब देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान की तरफ मुखातिब हुआ और कहा, ऐ अली, तुम्हारे इस बारे में क्या राय है? तो अली बिन सुफियान ने भी कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, फ़ौज की सूरत हाल देख कर यही लगता है कि हमें कसीर तादाद में नए सिपाही भर्ती करना होंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान के मुंह से ये अल्फाज सुने तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और फरमाया, मैं इस सिपाह सालार की बात से पहले ही यही कहने वाला था कि हमें अब अपनी फ़ौज में नए जुरतमंद और ताकतवर सिपाही भर्ती करना होंगे ताकि हम दुश्मन के दिलों में अपने खौफ का गलबा बिठा सकें। इतने में एक वज़ीर बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम इतने सारे सिपाही इतने कम वक्त में कैसे लाएंगे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम कम वक्त में दुगनी तादाद में सिपाही भर्ती कर सकते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो कैसे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जाकर पूरी सल्तनत में ये ऐलान करवा दो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज में जो भी आदमी तलवार उठा सकता है वो शहीद होने के लिए आ जाए। अली बिन सुफियान ने फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक आपकी एक पुकार पर पूरा मिस्र आपकी खातिर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन हमने अगर बहादुर और जंगजू सिपाहियों को भर्ती ना किया तो मैदान जंग में हम मजलूमों का खून बहा बैठेंगे। लिहाजा हमें कोई और हिकमत अमली सोचनी होगी। जितने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाने लगे, ए अली, मैं कोई भी काम सोच के बगैर नहीं करता, इस बारे में भी मैंने सोच रखा है। इतने में एक और वज़ीर बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, फिर हमें आप अपनी इस हिकमत अमली के बारे में बताएं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ऐलान के बाद जब हर तरफ से जो नौजवान शहीद होने की खातिर जमा हो जाएंगे तो हम उनको एक मैदान में इकट्ठा करेंगे और उनको एक ऐसी मश्क से गुजारेंगे जो उस मश्क यानी दिए गए मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लेगा वो हमारा सिपाही होगा, और जो ना कर पाया वो हमारी फ़ौज के काबिल नहीं होगा। उसको वापस अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए भेज दिया जाएगा। अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो मश्क कौन सी होगी? तो सुल्तान ने कहा, वो मश्क मैं खुद तैयार करूँगा और तुम सब उस मैदान में देख लोगे। मुकर्रर दिन पर तमाम नौजवान जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज में भर्ती होने के लिए आए थे इकट्ठे हो गए। हर किसी में सुल्तान की फ़ौज में भर्ती होने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ गिरोहों की सूरत में लोगों को उन मश्क में से गुजारने का हुक्म दे दिया। अब सुल्तान के सिपाही हर नौजवान को उस मश्क से गुजारते और जो दिए गए वक्त में उस मशक से गुजर जाते तो उनका नाम सुल्तान की फ़ौज की फहरिस्त में लिख दिया जाता, और जो मुकर्रर वक्त में नहीं गुजर सकते थे उनको वापस भेज दिया जाता। हिकमत अमली ये थी कि इधर से एक कसाब एक हिरन को ज़िबह करता और उसको हिरन ज़बह करने से लेकर उसके गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े बनाने तक जो आदमी उस मश्क को पास कर जाता वो सुल्तान का सिपाही कहलाता, और जो ना पहुंच पाता वो फेल होकर वापस घर की तरफ रवाना हो जाता।
یہ سب منظر چلتا رہا اور یہ سب منظر کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن اکثر نوجوان اس مشق کو پاس نہیں کر پا رہے تھے اور واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جب یہ منظر علی بن سفیان نے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگا، سلطان معظم، اسی طرح تو ہم اتنے سارے سپاہی اکٹھے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ مشق بہت مشکل ہے اور اس کو بہت کم تعداد میں نوجوان پاس کر رہے ہیں۔ تو علی بن سفیان کو سلطان نے کہا کہ جن کے نصیب میں شہادت لکھی ہوگی وہ ضرور ہماری فوج میں بھرتی ہو گئے، اور جن کے نصیب میں نہیں ہوگی وہ شاید نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح چلتا رہا، لیکن سلطان کی فوج میں سپاہی زیادہ تعداد میں اکٹھے نہ ہو سکے۔ آخری دن تھا، اس میدان میں تمام لوگ جمع تھے، تمام لوگ گزر رہے تھے اور پہلے والا ہی طریقہ تھا۔ اب آخری گروہ تھا جس میں تقریباً 1000 نوجوان اس مشق کو پاس کرنے کے لیے دوڑا، تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اس مشق کو پاس کرنے کے لیے دوڑا۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کا کیا کام، یہ کیسے پاس کر پائے گا میرا امتحان، اور اس کو آخر یہ امتحان پاس کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا آدھے وقت میں اس مشق کو پاس کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب سلطان نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ بوڑھا کہاں گیا تو سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، وہ بوڑھا بزرگ اس مشق کو بڑی آسانی سے پاس کر گیا، اور وہ بھی آدھے وقت میں۔ ابھی قصاب ابھی ہرن کا چمڑا اتار رہا تھا کہ اس نے وہ مشق پاس کر لی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے آپ کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نام نہیں لکھوایا اور چلا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فوراً اس بزرگ کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ سلطان یہ سوال دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر اس بوڑھے میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان کی مشق بڑھاپے میں اور وہ بھی آدھے وقت میں کیسے کر لی۔ سلطان یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بوڑھا عام آدمی نہیں، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ وہ بوڑھا جا کر ایک جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب دروازے پر گیا تو دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو یہ بوڑھا شکل سے کوئی پرانا کماندار یا سپاہی لگتا ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اندر گیا تو وہ بوڑھا بزرگ تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ایک پیالہ پانی کا بھرا اور اس کو پلایا۔ اس بوڑھے کے دل کی دھڑکن بحال ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو کہا، بابا جی، میں نے آپ کو اس امتحان کو پاس کرتے ہوئے دیکھا، یہ سوال میں ہضم نہیں کر سکا کہ اس مشق یعنی امتحان کو بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے جنگجو پاس نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے آخر وہ کیسے پاس کر لیا؟ وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے 20 سال سپاہی کی ملازمت کی، لیکن بدقسمتی سے میں شراب جیسی گندی لذت میں لگ گیا، جس کی وجہ سے مجھے آپ کی فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن جب مجھے اس بات کی خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں نئے سپاہی کثیر تعداد میں بھرتی کیے جا رہے ہیں تو وہ مشق دیکھنے کے لیے آ گیا۔ لیکن جب میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ اکثر نوجوان ان میں سے وہ امتحان کو پاس نہیں کر پا رہے تھے اور واپس ناکام ہو کر لوٹ رہے تھے، میں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی گناہ کیا، شراب پیا، زنا کیا، لیکن آپ کو ایسا کام کر کے جاؤں جس سے مجھے اسلام کی تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ اور میں نے اس دن سے سوچ لیا کہ میں اس مشق کو آدھے سے زیادہ وقت میں پاس کروں گا، اور مجھ بوڑھے کی نوجوان بہادری اور دلیری کو دیکھ کر بہت سارے نوجوانوں میں جذبہ آ جائے گا اور وہ بھی اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ سلطان نے کہا، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ جب تم نے وہ امتحان آدھے وقت میں پاس کیا تو اس وقت آپ کے جذبے اور بہادری کو دیکھ کر بہت سارے گرتے نوجوان تھکے ہارے دوبارہ سے اٹھے اور انہوں نے ہرن کے ٹکڑے ہونے سے پہلے ہی وہ امتحان پاس کر لیا، اور جتنے سپاہی ہم اتنے دنوں میں بھرتی نہیں کر سکے وہ سپاہی آج ایک دن میں ہم نے اکٹھے کر لیے۔ تو پھر بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے اپنے مقصد میں کامیاب رہا، میرا آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن اب بہت سست رفتار ہونے لگی ہے، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا،
کیونکہ وہ امتحان بہت زیادہ مشکل تھی اور بوڑھے نے اس کو پاس کرنے کے لیے اپنی جی جان کا زور لگا دیا تھا۔ اسی دوران اس بوڑھے بزرگ نے کلمہ پڑھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظریں دیکھتے ہوئے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو غسل دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شہید فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو سپرد خاک کیا جائے، اور سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور اس بوڑھے بزرگ کو جس نے اپنی آخرت ساری زندگی بڑے بڑے گناہوں میں گزاری، اس کو ایک فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹا اور اپنے سپاہ سالاروں کو حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو اچھے سے اچھی ٹریننگ دی جائے تاکہ ہم اپنی جنگ کو دوبارہ جاری رکھ سکیں۔ چند ماہ بعد جب وہ سپاہی پوری طرح ٹرینڈ ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر محاذ کی طرف نکل پڑا۔ جب تمام گھوڑے تھک چکے تھے، سپاہی بھی تھک چکے، تو سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ آگے مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ کیا جائے گا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک ایسا میدان آ گیا جہاں پڑاؤ کے لیے جگہ مل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہ سالاروں کو حکم دیا کہ اس لشکر کو یہاں روک دو، آج رات ہم یہیں گزاریں گے اور صبح اپنے خیمے اکھاڑ کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لشکر نے وہی پڑاؤ کرنا شروع کر دیا۔ خیمے نصب کیے جا رہے تھے، اتنے میں ایک قبیلے کا سردار، جو کہ وہ قبیلہ اس جگہ سے تھوڑے سے فاصلے پر آباد تھا، اس قبیلے کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ سلطان نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ سلطان کے خیمے کے اندر آیا اور اس وقت تمام سپاہ سالار علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے کے اندر موجود تھے۔ اس قبیلے کے سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کثیر تعداد میں اپنی فوج میں سپاہی بھرتی کیے، لیکن اگر آپ میرے ایک صرف سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل فوج دے دوں گا اور خود آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شہید ہونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سردار سے کہا، بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے جس کے بدلے تم اتنی بھاری قیمت ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، فرض کریں آپ ایک محل کے اندر ایک خوبصورت ملکہ کے قیدی ہو گئے، آپ کے پاس نہ ہی کوئی تلوار ہے نہ ہی خنجر، اور آپ کسی ملکہ کی قید میں ہیں۔ وہ ملکہ آپ کو محل کے بیچ میں آپ کے جب جسم کو دیکھتی ہے تو آپ کو جسم کو دیکھ کر وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری جان لے لو گی۔ سلطان معظم، آپ اس صورتحال میں کیا کرو گے کہ آپ کی جان بھی بچ جائے اور آپ کا ایمان بھی بچ جائے؟ یہاں یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اگر میں خود کو اس جگہ پر فرض کر لوں اور اگر شیطان ملکہ کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے تو میں اپنے ایمان اور کردار کو بچانے کے لیے ایک طریقہ استعمال کروں گا جس سے میری جان بھی بچ جائے گی اور میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر ایک ایسی کوئی گندی غلیظ چیز لگا دوں گا جس سے ملکہ سخت نفرت کرتی ہوگی، اور جیسے وہ اپنے جسم پر میں لگاؤں گا تو اس کی ہوس نفرت میں بدل جائے گی اور وہ اس نفرت میں آ کر مجھے محل سے اٹھا کر سپاہیوں کے ہاتھوں باہر بھجوا دے گی، اور اس سے میری جان بھی بچ جائے گی اور میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تو وہ سردار اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت میں آ گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا کیونکہ میں یہ معصوم سپاہی کسی عام آدمی یا کسی عیاش سلطان کے ہاتھ میں دے کر دشمن کے ہاتھوں ان کے سر نہیں کٹوانا چاہتا، اس لیے میں نے ایک تھوڑا سا امتحان آپ سے لیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب میری جان اور میرے سپاہیوں کی جان آپ کی راہ میں حاضر۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت خیمے کے اندر موجود تھے کہ سلطان کے سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، حضور، جس جگہ ہمارے لشکر نے پڑاؤ کیا اس کے ارد گرد صرف ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جس کا پانی ہمارے لشکر کے لیے بالکل ناکافی ہے، لہذا ہمیں اور کہیں سے پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ سلطان نے ایک سپاہ سالار کو کہا کہ چاند سپاہیوں کے ساتھ ارد گرد کے علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو
کہیں اور چشمہ موجود ہو۔ سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم ہر جگہ دیکھا لیکن ہمیں کوئی بھی چشمہ نہیں ملا، لیکن ایک آدمی جو کہ شکل سے مسلمان لگتا ہے لیکن اس کے کام مسلمانوں والے نہیں، اس کی ملکیت میں ایک کنواں ہے اور وہ کنواں بڑا اور بہت گہرا ہے۔ اگر وہ ہمیں وہاں سے پانی حاصل کرنے دے تو ہمارے لشکر کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان کو اس کنویں سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں بھرنے دوں گا۔ میں نے اسے سونے کے سکوں کی آفر کی، لیکن اس نے کہا کہ اگر سلطان مجھے آدھی سلطنت بھی دے دے تو تب میں اس کے سپاہی کو ایک بھی پانی کا گھونٹ نہیں پینے دوں گا۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور دوبارہ اس سپاہ سالار کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنی خواہش بتاؤ لیکن ہمیں اپنے لشکر کے لیے پانی حاصل کرنے دو۔ سپاہ سالار پھر واپس آیا اور کہنے لگا، سلطان معظم اس نے کہا ہے کہ اگر سلطان مجھے ساری سلطنت دے دے تب بھی میں اسے ایک گھونٹ پانی کا بھرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یا تو میرا سر قلم کر دو یا پھر اس کنویں سے پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور سارے وزیر مشیر اور سپاہ سالار حیران ہو گئے کہ آخر وہ کون عجیب آدمی ہے جو اتنے سونے کے سکوں کے بدلے صرف کنویں سے پانی بھرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تجسس میں پڑ گیا اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چاند وزیروں کے ساتھ اس کنویں پر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی ہاتھ میں ایک خنجر لیے کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ سلطان نے اس سے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا، اے نوجوان، آخر تمہارے اس کنویں میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنے سونے کے سکوں کے بدلے ایک مسلمان ہو کر پانی کا ایک گھونٹ نہیں بھرنے دے رہے؟ اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، آپ پر میری جان قربان، لیکن میں اس کنویں سے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں بھرنے دوں گا۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ آخر اس کنویں میں ایسا کیا راز ہے؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں یہ سب یہاں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو جاننے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے اجازت دیں، میں آج رات آپ کے خیمے میں آ جاؤں گا، یا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری فلاں جگہ پر ایک جھونپڑی ہے، آپ وہاں آ جائیں، میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ سلطان بڑا حیران تھا اور اس حیرانگی کے ساتھ واپس اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا کہ آخر وہ نوجوان آدمی ہمیں اس کنویں سے پانی کیوں نہیں بھرنے دے رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عقل مند، دور اندیش اور ذہین آدمی تھا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے بڑا راز ہے۔ آج رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نوجوان کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ جب سلطان اس کی جھونپڑی میں پہنچا تو اس نے سلطان کو دودھ کا پیالہ پلایا، سلطان کے لیے آگ جلائی تاکہ سردی میں کمی آ جائے۔ سلطان اس کے برتاؤ کو دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جس آدمی نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں بھرنے دیا وہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے، یہ آدمی میری سوچ سے بالاتر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے، اے نوجوان آدمی، مجھے اس کنویں کے بارے میں بتاؤ، میرا تجسس مزید نہ بڑھاؤ۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو یہاں بلانے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کنویں سے پانی بھرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ کے لشکر کے پڑاؤ کرنے سے ایک دن پہلے میں اس کنویں کے ساتھ ایک درخت سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ وہاں سے ایک چھوٹا سا سپاہیوں کا دستہ گزرا جن کے پاس ایک قیمتی شراب کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ میں ان کو دیکھ کر وہاں چھپ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ظالم مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ شکل سے ہی کافر لگتے تھے۔ میں چھپ کر دیکھنے لگا، اسی کنویں کے پاس آ کر رکے اور پیچھے سے ایک سپاہی نے آ کر ان کو خبر دی کہ دشمن آ رہے ہیں اور ہمارے بادشاہ کی سب سے پسندیدہ شراب بھی ہم سے چھینیں گے اور ہمیں قیدی بنا کر اپنے سردار کے پاس لے جائیں گے۔ جب یہ خبر ان سپاہیوں کے دستے نے سنی تو وہ سوچنے لگے کہ آخر اس شراب کو کہاں چھپایا جائے جہاں وہ دشمن تلاش نہ کر سکیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک سپاہی بولا کہ اگر ہم اس شراب کے ڈرموں کو اس کنویں میں پھینک دیں تو وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ غور بھی نہیں کریں گے کہ شراب کے ڈرم اس کنویں میں ہوں گے۔ اگر ہم نے کہیں جھاڑیوں میں چھپائے تو وہ ان کو بآسانی تلاش کر لیں گے۔ ان کے سپاہ سالار کو یہ بات پسند آئی اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ ڈرم اٹھاؤ اور اس کنویں میں پھینکتے جاؤ۔ لیکن ان کی بدقسمتی سے کہ کنویں کے نیچے ایک بڑا سا پتھر گرا ہوا تھا،
وہ جیسے ہی ڈرم پھینکتے وہ ڈرم ٹوٹ جاتا اور وہ سارا شراب پانی میں مکس ہو جاتا۔ لیکن کنواں بہت گہرا تھا، انہیں معلوم نہ ہوا کہ ڈرم ان کے ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ سب گرنے کے بعد وہ چھپ گئے۔ سپاہی کی خبر کے مطابق اس کے پیچھے دشمن آئے، لیکن وہ ان کو تلاش نہ کر سکے اور واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو جب وہ کنویں میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے ڈرم خالی تھے، کسی میں شراب موجود نہیں تھا۔ انہوں نے وہ ڈرم نکالے اور واپس چلے گئے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے ایک سپاہی کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں بھرنے دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے پیارے دین اسلام میں فرمایا گیا کہ اگر ایک کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور وہ کنواں کئی سالوں تک خشک رہے اور پھر اس پر گھاس اگے تو ایک مسلمان اپنے گھوڑے کو گھاس بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو پھر میں اس کنویں میں جس میں کل اتنی مقدار میں شراب گرا، میں اپنے سپاہیوں کو کیسے پلا سکتا؟ اگر آپ کا ایک سپاہی بھی اس کنویں میں پانی کا ایک گھونٹ بھر لیتا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دیتا؟ اس لیے میں نے ان کو اس کنویں سے پانی بھرنے سے منع کر دیا۔ سلطانی معظم میں ڈر گیا تھا کہ اگر کہیں ایک سپاہی نے ایک شراب کا گھونٹ یہ پی لیا تو آپ کی فوج کے لیے بہت پریشانی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی تو بڑا خوش ہوا اور فرمانے لگا، اے نوجوان، جب تک تم جیسے لوگ اس سلطنت میں موجود ہیں، اس سلطنت کو کبھی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں پر گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنویں کو ابھی بند کر دیا جائے تاکہ اس میں کوئی بھی مسلمان ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پی سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بہت سارے سکے انعام میں دیتے کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک چھوٹا سا سبق ملتا ہے کہ جب بات مسلمانوں کی عزت ناموز کیا جائے تو ایک عام آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہم اپنے ان کمزور حکمرانوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اگر مسلمانوں نے عزت کی زندگی جینی ہے تو اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیں حق کی آواز کو اٹھانا ہوگا۔